मेरा नाम अब्दुल्ला है। 2 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी छोटी बहन निदा मेरी सगी बहन है और मेरी बड़ी बहन मारिया सौतेली। मारिया की वादा बचपन में ही उसे और अपने शौहर को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। वो यहाँ से अपनी खुशियाँ लेकर और दुख छोड़कर चली गई जो मारिया के हिस्से में आए। मारिया को बचपन ही से अपनी वालदा की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा, और ये सब सुनाने वाली मेरी अपनी माँ और मारिया की सौतेली माँ थी। वो मारिया को हमेशा मनहूस कहती, इसके साथ बुरा सलूक करती। मारिया को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। इनका ख्याल था कि स्कूल के बहाने ये भी किसी के साथ भाग जाएगी। अब्बू भी अम्मी की बात मान लेते, क्योंकि अम्मी की बातें सुन सुन कर अब्बू भी मारिया पर शक करते। जब मैं छोटा था तो मैं ये सब देखता रहता था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कि अम्मी मारिया के साथ इतना फ़र्क क्यों करती हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम हुआ कि मारिया मेरी सौतेली बहन है, लेकिन मेरी मोहब्बत में कमी ना आई, क्योंकि मारिया की माँ ने जो कुछ किया उसमें मारिया का कोई कसूर नहीं था। मारिया को सिलाई कढ़ाई का शौक़ था। मैंने अम्मी की मुखालफत करके मारिया को सिलाई स्कूल में दाखिला दिलवाया। मेरी पहली गलती थी। अम्मी कहती रही कि इसको स्कूल ना भेजो, वरना ये भी अपनी माँ की तरह इश्क लगाएगी और हमें रुसवा करके चली जाएगी। लेकिन मुझे मारिया पर पूरा भरोसा था। मैंने अम्मी से कहा, ये बहतान लगाना बंद करें, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ आप लोगों का वहम है। मेरी छोटी बहन निदा ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू ने इसे कॉलेज में दाखिल किया। निदा की फरमाइश पर इसे एंड्रॉयड फ़ोन भी दिया गया। मुझे और निदा को सब कुछ मिला, आज़ादी, खुशियाँ, लेकिन मारिया इन सब के लिए तरसती रही। एक दिन निदा का फ़ोन मारिया के कमरे में चार्ज हो रहा था। मोबाइल की बेल बजी तो मारिया ने फ़ोन उठा लिया। अभी वो कुछ बोलती कि अम्मी आ गई और इन्होंने मारिया से फ़ोन ले लिया। सामने से लड़के की आवाज़ आई कि क्या हाल है मारिया, कैसी हो, कितने दिनों से मिलने नहीं आई। ये सुनकर अम्मी बोली, कौन हो तुम? तो इस अनजान लड़के ने फ़ोन फ़ौरन काट दिया। अम्मी ने मारिया को थप्पड़ मारा और कहा कि बताओ कौन लड़का था, तुम्हारा नाम कैसे जानता है, तुम इससे कब मिली? मारिया रोने लगी और कहा, अम्मी मुझे कुछ पता नहीं कौन था, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं, ज़रूर निदा के कॉलेज में कोई लड़का होगा। ये सुनकर अम्मी को और गुस्सा आ गया। तुम बद किरदार माँ की बद किरदार बेटी मेरी शरीफ बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम निदा के मोबाइल से लड़कों से बात करती हो ताकि सारा इल्ज़ाम उस पर आए। तुम्हारा बाप आ जाए, मैं उसको तुम्हारी सारी बातें बताती हूँ कि कैसे तुम सिलाई स्कूल के बहाने लड़कों से मिलती हो। रात को अब्बू घर आए तो अम्मी ने सारी बात बताई। अब्बू मारिया को मारने के लिए दौड़े तो मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने कहा, अब्बू ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई। अम्मी ने कहा कि जल्द इसकी शादी करो, वरना ये भी अपनी माँ की तरह भाग जाएगी। मारिया का स्कूल अम्मी ने बंद कर दिया। कुछ दिन बाद मारिया के लिए रिश्ता आया। अम्मी ने कोई सवाल किए बगैर हाँ कर दी। कुछ दिन बाद हमें मालूम हुआ कि वो लड़का नहीं बल्कि 50 साल का बूढ़ा है और शादीशुदा है। औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अम्मी से कहा कि मैं मारिया की इस घर में कभी शादी नहीं होने दूंगा। अब्बू का भी यही फैसला था कि मैं अपनी बेटी की शादी बूढ़े से नहीं करूंगा। एक रात अम्मी पानी पीने के लिए उठी तो इन्होंने एक अनजान लड़के को देखा। वो समझी चोर है और चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर 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 चोर। हम सब घर वाले जाग गए। मुझे एक लड़का दरवाजे की तरफ भागता हुआ नज़र आया। मैंने इसका पीछा किया और बाहर जाने से पहले इसको पकड़ लिया और खूब मारा। अब्बू ने कहा, पुलिस को फ़ोन करो। लड़के ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो मारिया से मिलने आया था, इसने मुझे बुलाया था। ये सुनकर तो जैसे अब्बू के सर पर खून सवार हो गया। इन्होंने मारिया को बहुत मारा। इस काम में अम्मी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने भी जूता उतार लिया और मारिया को मारना शुरू कर दिया। मैं मारिया के आगे आ गया और निदा से कहा, इसे अंदर ले जाओ।
امی اور ابو سے کہا جس نے اب ماریا کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رات تو جیسے ہم سب کے لیے قیامت کی رات تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابو نے کہا کہ اب ماریا کی شادی وہیں ہوگی جہاں ہم نے پہلے طے کی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان تھا کہ میں اپنی بہن کی مدد کیسے کروں۔ میں ماریا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم یہ شادی مت کرو، میں ہرگز تمہاری وہاں شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تم ایسا کرو، گھر سے بھاگ جاؤ، میں اپنے کسی دوست کے گھر تمہارے رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں بولے جا رہا تھا لیکن وہ خاموشی سے سن رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں نے ماریا کو جھنجھوڑ کر کہا، ماریا میری بات سن رہی ہو تم نے ایسا ہی کرنا۔ اس نے میری طرف مایوسی سے دیکھا اور کہا، بھائی میں ایسا نہیں کر سکتی، میں امی ابو کا سر نہیں جھکا سکتی، ان کا شک یقین میں نہیں بدل سکتی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہاں شادی کر کے خوش رہوں گی۔ میں نے کہا، ماریا تم سچ کہہ رہی ہو، تم راضی ہو؟ اس نے مثبت میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ماریا کے سسرال والے بہت امیر تھے۔ انہوں نے شادی کے ایک دن پہلے شادی کا جوڑا اور زیور بھجوا دیے۔ زیور بہت مہنگے تھے۔ امی دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ماریا سے کہا، شادی کے بعد ان کو میرے پاس رکھوا دینا۔ کل میری پیاری بہن کی شادی تھی۔ گھر میں ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی ہم سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ اب گھر میں مہمانوں کا رش ہونے لگا۔ ماریا کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی گھر آئی، وہ بھی امی کی وجہ سے، کیونکہ امی کو لگتا تھا کہ اگر ماریا پارلر گئی تو وہ بھاگ جائے گی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے کہ ندا بھاگتی ہوئی آئی اور امی سے کہا کہ ماریا باجی کمرے میں نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم سب فریز ہو گئے جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں فوراً ماریا کے کمرے کی طرف دوڑا، جا کے دیکھا تو ماریا کہیں نہیں تھی۔ باہر سے مجھے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں باہر دوڑا تو دیکھا ابو فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ امی اور ندا روئے جا رہی تھی۔ ہم ان کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہم نے ماریا کو بہت ڈھونڈا، اس لڑکے کو ڈھونڈا جس کے ساتھ وہ بھاگ کر گئی، لیکن دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ دنوں بعد ابو ٹھیک ہو گئے۔ ہم انہیں گھر لے آئے۔ نادیہ کے سسرال والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے ہمیں بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ ہمیں ہمارا سامان واپس کرو۔ ہمیں ماریا کے کمرے میں سے کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ سب کچھ ساتھ لے گئی تھی۔ ماریا کو گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں بہت حیران تھا کہ اگر ماریا نے جانا ہی تھا تو اس دن کیوں نہیں گئی جس دن میں نے اسے کہا تھا کہ شادی نہ کرو، گھر چھوڑ دو، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور ان کو تمام بات سے آگاہ کیا۔ پولیس نے مجھ سے ماریا کی تصویر مانگی اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا جو اس رات ہمارے گھر آیا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ گھر والے ماریا سے سخت نفرت کرتے تھے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ماریا ایسا نہیں کر سکتی۔ ندا نے کہا، اتنے مہینے ہو گئے ابھی تک ماریا باجی کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ جہاں ہیں خوش ہیں، ہم لوگوں کو برباد کر کے۔ امی نے بھی کہا، ندا ٹھیک کہہ رہی ہے، اب گھر میں تم ماریا کا نام کبھی نہ لینا۔ کچھ دنوں بعد پولیس نے مجھے بلایا۔ انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا۔ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس کا گربان پکڑ کر پوچھا، بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، تمہاری بہن کا مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ بکواس نہ کرو، تم ہی میری بہن کو شادی والے دن بھگا کر لے گئے تھے۔
اس نے کہا کہ شادی والے دن میں ماریا کے بلانے پر گیا ضرور تھا، لیکن ہمیں ندا نے دیکھ لیا تھا اور میں فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماریا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی اور ابو کو سب معلوم ہو گیا ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے کہیں چھپ جاؤ۔ بس مجھے یہی کچھ پتہ ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتہ کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اگر ندا یہ سب جانتی تھی تو اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ماریا کو کیسے جانتے ہو؟ تو لڑکے کا جواب سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میں ماریا کے کالج میں پڑھتا ہوں، وہیں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر محبت ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ماریا تو کبھی کالج گئی نہیں تھی، کالج تو ندا جاتی تھی۔ میں نے اس سے ندا کی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ یہی ماریا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا۔ میں نے پولیس سے کہا کہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، آپ نے میری مدد کی۔ اب یہ مسئلہ میں گھر میں ہی حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے سیدھا گھر آیا اور ندا کو پکڑ کر امی اور ابو کے پاس لے گیا۔ ان کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ندا نے ہم سب کو گمراہ کیا ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میری بیٹی معصوم ہے۔ میں نے کہا کوئی معصوم نہیں، اس نے ماریا کا نام استعمال کیا، وہ لڑکا اس سے ملنے آتا تھا، اس نے اسے اپنا نام بتانے کی بجائے ماریا کا نام بتایا تاکہ سارا الزام ماریا پر آئے۔ ماریا کی شادی والی رات وہ لڑکا اس سے ملنے آیا تو ماریا نے دیکھ لیا، ماریا اس کا سچ جان گئی تھی۔ امی آپ اس سے پوچھیں اس نے ماریا کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ ندا نے کہا بھائی آپ کی تمام باتیں درست ہیں، لیکن میں نہیں جانتی کہ ماریا کہاں ہے۔ میں نے کہا ندا بتا دو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، پھر پولیس تم سے اچھی طرح معلوم کر لے گی۔ ندا میرے پاؤں پر گر پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ کہاں ہے میری معصوم بہن؟ اس نے کہا ماریا گھر کے پیچھے والے میدان میں دفن ہے۔ یہ سن کر میں نیچے بیٹھ گیا۔ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی اور سوال کروں۔ ندا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس لڑکے کا نام عمر ہے، وہ میرے کالج میں پڑھتا تھا، اس رات وہ مجھ سے ملنے آیا تو ماریا باجی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور غصہ ہونے لگی۔ میں نے عمر سے کہا کہ تم ابھی یہاں سے جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد ماریا باجی نے مجھے کہا کہ میں ابو کو بتاتی ہوں کہ کس طرح تم نے میرا نام استعمال کر کے مجھے بدنام کیا۔ ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر نہیں مارا، میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ فرش پر گری، ان کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ میں بہت ڈر گئی، پھر میں نے انہیں باہر والے میدان میں دفن کر دیا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے دیکھ لیا، ساری زندگی آپ نے ماریا کو بد کردار کہا اور آج آپ کی بیٹی نے آپ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں نے ماریا کی قبر کھودی، ماریا کے ساتھ اس کی قبر میں اس کا شادی کا جوڑا اور زیور بھی تھے۔ میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ امی نے ندا کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ندا کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ابو اس صدمے سے وفات پا گئے اور امی بھی اب پاگل خانے میں ہیں۔ ہمارا سارا گھر ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ دوستو اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو اور اگر آپ ایسی مزید اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔